बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आज बहुत अहम बातें करनी है। अरशद शरीफ की बात करनी है, अजीज़िया में जो छूट मिली उसकी बात करें, इमरान साहब के केस की बात करनी है, और हमने एक फ्यूचर का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। एंड नन बेटर टू डिस्कस द डॉक्टर जफर मंगित। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाज़रीन को भी सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये मैं छोटी सी क्लिप चलाना चाहता हूँ। इसको तो सुन के जो है मेरा तो तकरीबन इस उम्र में जो है ना आंसू आ गए। ये हमारे शहीद अरशद शरीफ के मुतालिक ये है सर। इसको ज़रा देखिए सर। दर्द विछोड़े दाल सर, ये आपने देखा बेचारे शहीद अरशद शरीफ, उनकी कल बरसी थी पहली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद शरीफ शहीद की शहादत को 1 साल हो गया है, और ये कितना अफ़सोसनाक पहलू है कि अभी तक उसके जो कातिल हैं उनका कोई अता-पता नहीं। हालाँकि पाकिस्तान की हुकूमत ये बार-बार दावे करते रही है कि जी ये कीनिया में जो पुलिस ऑफ़िसर्स थे या पुलिस वाले थे, उन्होंने उसको मारा था। हालाँकि उन पुलिस वालों को तो दोबारा उन्होंने पुलिस फ़ोर्स में भर्ती कर दिया है, ना सिर्फ़ भर्ती बल्कि उनको अपने पोस्ट्स पर वापस ले लिया है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में इंसानों की जान की कितनी कदर या कीमत है। अगर हम इसका वो करें, कंपैरिज़न करें जो आजकल गाज़ा में हो रहा है, वहाँ पर चूँकि हमास ने तकरीबन कोई 2 250 या 300 के करीब इज़राइली और अमेरिकन और बाकी लोगों को कैदी बना रखा है। तो अमेरिका जो है वो चारों तरफ हाथ-पैर मार रहा है कि किसी तरीके से अपने लोगों को वहाँ से छुड़वा ले। हालाँकि उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कि जाकर अमेरिका से जाकर इज़राइली आर्मी में या वहाँ पर सेटलमेंट्स में रहते हैं, जो कि हेवीली आर्म्ड होते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका जो है इतनी जस्तजू में लगा हुआ है कि अपने सिटिज़न्स को वहाँ से ज़िंदा सलामत छुड़ा कर ले आए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अरशद शरीफ के मामले में उसको शहीद किया गया, मनगढ़ंत किस्म के हीले-बहाने बनाए गए, लेकिन ये कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उल्टा अरशद शरीफ की जो बेवा हैं, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। यानी देखिए सितम ज़रीफ़ी और ये जो ज़ुल्म है इसकी इसकी हद देखिए, इसकी इंतहा देखिए कि एक बेगुनाह इंसान को जो हक की खातिर बोल रहा था, जो हक के लिए आवाज़ उठा रहा था, उसको इस बेदर्दी से शहीद किया गया, और फिर जनाब उल्टा ये कि उसकी बेवा पर भी उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। तो ये सरासर ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी है, और इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, और वो कौन हो सकता है? ये आईएसआई के ही लोग हो सकते हैं और तो कोई नहीं हो सकता। इस लिहाज से ये लोग बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, और एक ना एक दिन इन सबको इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए, और इंशाअल्लाह मिलेगी। इंशाल्लाह मिलेगी सर। मैंने ये एक ग्राफिक बनाई थी जब मैंने अरशद शरीफ के केस के ऊपर एक बहुत डिटेल वीलॉग किया था। वो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ जाके देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे। वो पिंड वीलॉग है सर। ये मैंने ग्राफिक दिखाना है कि इस केस की अहमियत क्यों है पाकिस्तान के लिए। सर, इधर जो हम देख रहे हैं ना, हम क्या देख रहे हैं कि बाजवा से अरशद शरीफ के
قتل تک کے جو تانے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ جتنے ہرے ایروز ہیں یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے نکالے ہیں. جو لال ایروز ہیں وہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کے بیسس پہ ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ باجوہ نے حکم دیا ندیم انجم کو، ندیم انجم نے فیصل نصیر کو دیا، فیصل نصیر نے فہیم رضا کو دیا، جس نے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ تھا یہ دونوں بھائیوں کے ساتھ، وقار اور خرم کے ساتھ، اور ان کو کہا کہ یہ کیس میں ڈیل کر رہا ہوں، جب تم نے کسی اور سے بات نہیں کرنی. یہ جو فہیم رضا ہے نا سر، اس نے 3 افسروں کو ڈائریکٹلی اس نے اور فیصل نصیر نے حکم دیا، جو کراچی میں آئی ایس آئی کے افسر تھے، لکی سٹار میں ان کا دفتر تھا. ادھر انہوں نے ایس ایس پی جو ہے بہادر ملیر کا اس کو بلایا اور میمن گوڈ کے ایس ایس پی کو بلایا اور کہا کہ تم نے ارشد شریف کے خلاف ملک کی بغاوت کا کیس دائر کر رہے ہیں، بیکاز اسی کے تحت اس کو پھر اریسٹ کیا جا رہا تھا. اس کے خلاف سر 16 سیڈیشن کے کیس دائر کیے گئے. جب یہ آخری کیس دائر ہوا تو ارشد شریف جو ہے وہ پھر پاکستان سے بھاگے. اب جب وہ 20 اگست وہ پاکستان سے جب وہ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں سے پھر گئے دبئی. یہ دبئی گئے، 10 اگست تک وہ دبئی رہے. دبئی کی حکومت نے ان کو کہا کہ آپ کے چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ہمیں ایسے پتا چلتا ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو اینکرز بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ فون پہ تھا، تو وہ نیچے اس کو ہوٹل نے بتایا کہ ایک کوئی ان کی انٹیلیجنس کا آدمی آیا ہوا ہے جس کا نام ہے سلیم، دبئی کا. وہ نیچے گئے، نیچے جا کے بات کی. اس نے کہا کہ مجھے کہا ہے چھوڑنے کے لیے، حالانکہ ان کا ویزا 1 مہینے کا تھا. اس نے کہا تمہارا ویزا ایکسپائر ہو گیا. 20 اگست کو سر یہ کینا پہنچتے ہیں. 20 اگست کے بعد یہ وقار اور خرم ان کو رکھتے ہیں اور 23 اکتوبر کو ان کی شہادت ہوتی ہے. 27 اکتوبر کو ان کا زبردست ایک جنازہ ہوتا ہے. اور یہ 2 منوس چہرے جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، بابر افتخار اس وقت آئی ایس پی آر کا ڈی جی تھا، اور یہ اس کا دوسرا منوس ندیم انجم، یہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ نہیں جی وہ ہم نے نہیں اس کو بھگایا، ہم نے دبئی کو نہیں کہا. عمران کے خلاف اتنے انہوں نے آل فال بکواس کی. اور ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں سر، ان کی جو والدہ ہیں سوری، ان کے کیسز لینے کے لیے کوئی لائر تیار نہیں تھا کہ وہ ان کے کیسز لے. جب یہ میں اس لیے امپورٹنٹ ہے سر لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے آپ کو ان کی والدہ نے کیس دیا اور کہا کہ میرے بیٹے کے جو قاتل ہیں وہ جنرل باجوہ ہیں، وہ فیصل نصیر ہے، نام لیا، وہ ایف آئی آر نہیں رجسٹر ہوئی. پھر سر سپریم کورٹ نے اس کیس کو لیا انویسٹیگیشن کے لیے اور پوچھ گچھ کرنی شروع کر دی، اور پھر وہیں وہ پھس ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. اور جیسے آپ نے بتایا ان کی بیوی کے خلاف اب کیس ڈال دیا کہ جی ان کو تو بلایا نہیں گیا. وہ تو کہتی ہے مجھے کبھی ان کو یہ آتی نہیں ہے کیس کے لیے. وہ تو کہتی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تو بلایا نہیں گیا. سر یہ میں نے جو اتنی تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے دی تھی، پھر ہم آگے چلتے ہیں، وہ اس لیے دی تھی کہ یہ کیس جو ہے اس کے اندر سارے عناصر ہیں پاکستان کے کم از کم 5 سے 6 افسروں کو پھانسی لٹکانے میں. اور یہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں قانون اور آئین کے تحت کہہ رہا ہوں. باجوہ، ندیم انجم، فیصل نصیر، فہیم رضا اور جو آئی ایس آئی اجاز جو ہے کراچی کا تو ہے، ان کی تو ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے اس آدمی کے قتل میں. صرف تانے بانے اب یہ پتہ چلنا ہے کہ آئی ایس آئی کے احکامات کینیا کی جی ایس یو یونٹ اور ان کی اینٹی ٹیررزم یونٹ میں کس طرح گئے، کون سے ہوا. لمبا کام ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس بے پناہ ہے، اور اس میں پاکستان کی تاریخ کو تبدیل ہونے کا ہے. تو ارشد شریف کے درجات کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. سر آگے چلتے ہیں. جو میدان جنگ لگا ہوا ہے عدلیہ کے اندر، عمران صاحب کے اوپر سائفر کیس کی انڈیکٹمنٹ ہو گئی ہے. بڑا زبردست انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا جی مجھے کسی قسم کے ڈاکیومنٹس نہیں دیے گئے، کمپلیٹ مکمل دستاویز نہیں دی گئیں. جب تک وہ مجھے نہیں دی جائیں گی مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کیس کیا ہے، اور میں بالکل بے گناہ ہوں.
تو سر اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جب بھی کسی پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو بنیادی نقطہ جو ہے کم از کم اس کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر کس چیز کا الزام ہے اور اس کے شواہد کیا ہیں، اس کے خد و خال کیا ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ عمران خان نے اپنے بیان میں یا اپنے لیٹر میں کہا کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ ایکچوئل کیس ہے کیا، تو وہ کس چیز کا جواب دے؟ یعنی یہ کیا مزے کا خیز بات ہے، قانون کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے کہ اس کو نہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکچوئل کیس کیا ہے، نہ اس کو صحیح ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے ہیں، اور الزام پہ الزام یہ لوگ لگائے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے، یا خیر ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بدقسمتی سے ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اتنی کمپرومائزڈ ہو چکی ہے کہ وہ جسٹس فراہم کرنے کی بجائے وہ احکامات اوپر سے لیتی ہے، اور جس طریقے سے ان کے جو وردی کے آقا ہیں وہ ان کو کہتے ہیں اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، تو وہ تو نہ تو کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ آئین ہے، بس چند اشخاص کی منمانی ہے جو کہ پوری کی جاتی ہے۔ اور اس سارے ایشوز میں بیسیکلی ان کا بنیادی مسئلہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ عمران خان کو نہ صرف ان کیسز میں الجھائے رکھنا چاہتے ہیں بلکہ الٹیمیٹلی ان کو سیاست سے مکمل طور پر خارج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان اور ان کی پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا، جب بھی الیکشنز ہوں، معلوم نہیں کہ کب ہوں گے لیکن جب بھی الیکشنز ہوں تو ان کی پارٹی اکثریت سے جیتی گئی، تو یہ جو فوج کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ برسر اقتدار آئے۔ تو یہ من گھڑت قسم کے جو کیسز ان پر کیے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے جوڈیشری بھی ملوث ہے، وہ بھی نہ صرف یہ کہ اپنا رول نہیں ادا کر رہی بلکہ وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے اور اس کے بہت خطرناک نتائج نکلیں گے آگے چل کر، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر سپوز ایک ملک میں جو ججز ہیں، جو کورٹس ہیں، لوگوں کو اگر انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور عام آدمی یہی تصور کرے گا کہ وہاں پر جانے کا فائدہ کیا ہے جب کوئی انصاف ملے گا ہی نہیں، تو پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور پھر ٹوٹل افراتفری پھیلے گی، اور یہ دن آنے والا ہے اگر حالات اسی طریقے سے چلتے رہے، کیونکہ دیکھیں اگر کسی کا لیٹ سے بھائی باپ کوئی قتل ہوا ہے اور وہ کہ کسی میں قانون وہاں جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں انصاف کے لیے، جب وہاں پر اس کو انصاف نہیں ملتا تو وہ کہاں جائے پھر؟ اور پولیس بھی اسی طرح کرپٹ ہے، وہ استعمال ہو رہی ہے، اور یہ جو فوجی جرنیل ہیں بیسیکلی تو پاکستان اس وقت ایک ڈی فیکٹو مارشل لا میں ہے، وہاں پر نہ کوئی قانون ہے، نہ آئین کی پاسداری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس چند اوپر بیٹھے ہوئے بدماشوں کا جو ہے نا ان کی اجارہ داری ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے پھرتے ہیں، تو یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جب آخری جو لوگوں کی امید ہے جوڈیشری سے اگر وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے، جب وہ امید ان کی ختم ہو جائے گی تو پھر تیار رہیے، یہ افراتفری کی طرف ملک جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سر کہ عمران صاحب کے متعلق جو آپ نے یہ بات کی نا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ایک آدمی جس نے تقریباً 1 ارب کینیڈین ڈالر جو کہ 250 ارب یا 350 روپے کے قریب اس نے لوگوں سے ڈونیشن لے کے اپنا پیسہ لے کے 3 ہسپتال بنائے، کراچی کا ڈبل ہسپتال ہے، نمل میں یونیورسٹی بنائی، ساری زندگی فلاح اور بہبود کا کام کیا، جب وزیر اعظم بنا پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈال دیا۔ ہاں فرشتہ نہیں ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، غلط لوگ اس کے ارد گرد آئے ہیں، لیکن سر انہوں نے مجھے 5-6 دفعہ کہا جب بھی میں یہ بات کرتا، کہتا ہے حیدر یہ میراتھن ریس ہے، میں جب پیچھے مڑتا ہوں نا آتے بہت ہیں، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو سب غائب ہو جاتے ہیں، تو میرے پاس یہی رہ جاتے ہیں، اور اس نے 2-3 لوگوں کا نام لیا جو کہ اس وقت پارٹی میں نہیں ہے، تو میں نے انہی لوگوں سے کام کرانا ہے جو کہ میرے ساتھ لگ کے آگے چلتے ہیں۔ یہ پاکستان کی فوج کے جوان اور افسروں کو جو یہ برین واش کیا جا رہا ہے کہ عمران پتہ نہیں ملک کا غدار ہے، میں پوچھتا ہوں کہ کون سا شواہد آپ کے پاس ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ملک کے غدار ہیں؟ اور اس کے برعکس سر، اس کے برعکس یہ دیکھیں،
اس کے برعکس یہ آدمی جس کو ابھی جناب پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ جی اس کی جو ہے نا سزا جو ہے جی ختم کر دی جائے العزیزیہ میں، اور انہوں نے کورٹ کے اندر کہا ہے کہ جی ہم نے ایک 401 کوئی پاکستان پینل کوڈ کا کوئی انہوں نے نکالا سیکشن 401 کہ جی کسی بھی وقت جو ہے نا حکومت جو ہے وہ کسی بھی شخص کی جو ہے سزا کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر ختم کر سکتی ہے۔ ایک جگہ یہ ڈاکو لٹیرا غاصب بہت برے اقدار کا، اور دوسری طرف عمران خان، یہ سر یہ اس ملک کا شیشہ دیکھیں سر۔ اس میں کوئی شک نہیں، دیکھیے کہ کسی بھی حکومت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی مجرم کو جس کو کورٹ سے سزا ملی ہو وہ اس کی سزا معاف کر دیں۔ یہ بالکل جو ہے نا قانون کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے۔ ابھی ایک جو ہے عبوری حکومت، ایک ٹیمپرری حکومت جس نے اپنی مدت پہلے ہی پوری کر لی ہے، ان کو پاور میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، وہ بیٹھ کر اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، چوروں، ڈاکو، لٹیروں، یعنی اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ نواز شریف اور اس کا پورا خاندان جو ہے ڈاکو لٹیروں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی بتا دیں یار کہ آپ لوگوں نے یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لندن کے موسٹ ایکسپینسو ایریا میں کیسے خریدے، کہاں سے پیسہ آیا، کوئی منی ٹریل بتا سکتے ہیں؟ یہاں عزیزیہ کا کیس ہے، حدیبیہ ملز کا کیس ہے، اتنے سارے کیسز ہیں، اور کورٹس نے اس کو کنوکٹ کیا ہے۔ یہ کنوکٹڈ کرمنل ہے۔ اس کو جب وہ ایئرپورٹ پہ آیا تو اس کو اسی وقت ہتکڑیاں پہنانی چاہیے تھی قانون کے مطابق، اور جناب ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کو جناب پرائم منسٹر کا پروٹوکال مل رہا ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ آ رہا ہے۔ یعنی یہ کیا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ، کیا مذاق ہے قانون کے ساتھ؟ یعنی 30 سال سے یہ لوگ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ان کے یہ سبھی جو پورا خاندان ہے، ان کے باپ سے لے کر، وہ تو اب مر چکا ہے، اس کو مزید بات نہیں کرتے، لیکن یہ پورا خاندان ڈاکو لٹیروں سے بھرا ہوا ہے۔ لاہور میں اس کے باقی جو رشتہ دار ہیں، کچھ پتہ ہے کہ لوگ ہمارے رشتہ دار جو لاہور میں ہیں وہ جانتے ہیں ان کے رشتہ داروں کو، کہتے ہیں وہ بیچارے بہت کسم و پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی طرف ان کو تو یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ ڈاکو لٹیرے جو ہیں، ملک کو لوٹنے والے، ملک کا خون چوسنے والے، عوام کی زندگی انہوں نے اجیرن کر کے رکھتی ہے، ان کو جناب پرائم منسٹر کا پروٹوکال مل رہا ہے۔ یعنی آج بھی اس ڈاکو کو جس طریقے سے انہوں نے پروٹوکال دیا کورٹ میں آنے کے لیے، اس کی گاڑی کو سیدھا کورٹ کے اندر لے کے آیا، اس دروازے سے ان کو اندر کیا جہاں سے ججز انٹر ہوتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے یار؟ کس خوشی میں؟ یعنی اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کیا اس کی اتھارٹی کیا ہے؟ کون سا عہدہ اس نے سنبھالا ہوا ہے جس کے تحت اس کو یہ پروٹوکال مل رہا ہے؟ اس کو بھی، اس کی بیٹی کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، یہ سب جو چور و چکے بدماش ہیں۔ دیکھیے عوام کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ اگر وہ اس طرح کے چور و چکے بدماش ڈاکو لٹیروں کو ٹالریٹ کرتے رہیں اور ان کے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں تو یہ ملک نہیں بچ سکتا، یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ جو ہے نا بدقسمتی پاکستان کی کہ اس ملک کو اس طریقے سے غنڈوں نے، ڈاکو لٹیروں نے، قاتلوں نے، یہ قاتل ہیں لوگ، ان کے اوپر تو قتل کے کیس ہیں، ان کو تو سرے عام پھانسی ملنی چاہیے، اور جناب ان کو پروٹوکال مل رہے ہیں، ان کی جناب ساری جو وہ ہیں کنوکشنز ہیں وہ اوور ٹرنڈ کی جا رہی ہیں۔ یعنی پنجاب کی حکومت کو، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو قانونی لحاظ سے کیا حیثیت ہے؟ بتا دے یار، کوئی کیا یعنی، اور کورٹس اس پر کیوں نہیں وہ کرتی، کوئی ایکشن لیتی؟ سر سارا انہوں نے جو ہے نا بالکل مذاق بنا رکھا ہے اس ملک کا، اس ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اس طریقے سے چلتا رہا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈیفینیٹلی پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ جی جب اس ملک میں کوئی انصاف ہی نہیں ہے، جو یہ ڈاکو لٹیروں کو تو اتنا بڑا پروٹوکال مل رہا ہے، ایک بے گناہ شخص کو، عمران خان کو کئی مہینوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس پر تقریباً 200 کے قریب کیسز کیے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ دیکھیے یہ وہ شخص ہے جس میں پاکستان میں 3 کینسر ہاسپٹلز بنائے ہیں، نمل یونیورسٹی بنائی ہے، جب وہ پرائم منسٹر تھا اتنے سارے فلاح و بہبود کے کام کیے اس نے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بتا دے ہمیں کہ کسی اور حکمران نے پاکستان کے، چاہے وہ سویلین ہو یا فوجی ہو، جنہوں نے 100% بھی اتنا کام کیا ہو۔ یعنی کیا مذاق ہے؟ کیوں ایک
بے گناہ شخص کو اس طرح اذیت دی جا رہی ہے جو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو ملک کے دشمن کون ہے؟ ملک کے دشمن یہ لوگ ہیں جو ملک کو ترقی نہیں کرنے دے رہے. ملک کے یہ لوگ دشمن ہیں جو ملک کو جنہوں نے تباہ کیا ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور جا کر باہر پراپرٹیز خریدی ہیں. عمران خان کی تو باہر کوئی پراپرٹیز نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا سر لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. اب یہ جو ہے نا باقی یہ بہانے وہانے نہیں بنانے چاہیے کہ جی ہم کیا کریں، ہمارے تو بچے ہیں فلاں ہیں یہ. عمران خان کے بچے نہیں ہیں، عمران خان کی زندگی نہیں ہے. صرف عمران خان نے قربانی دینی ہے. وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا، وہ تو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہے. آپ لوگ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، کچھ ہمت کریں، کچھ غیرت پکڑیں بھائی. یہ کیا مذاق ہے ٹھیک. کہ چند لوگ ہی بیچارے قربانیاں دیتے رہیں اور باقی عیش کرتے رہیں. سر یہ آپ کی جو بات کا جو میں نا ایک تھوڑا فنڈامنٹل ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بار بار میں دکھاتا ہوں اور آج بھی دکھاؤں گا. سر یہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے گا کہ جی پاکستان میں پاکستان کو تباہ کس نے کیا، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان پہ حکمرانی کس نے کی. 1958 سے لے کر 2023 تک 95%، 94.3% فوج، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کی ہے. سر سب سے زیادہ فوج نے کی مارشل لاء کے ذریعے، ایوب، یحییٰ، ضیاء، مشرف. اور پیچھے بیٹھ کے جو باقی 27 سال 29 سال اب تو ہو گئے، تھوڑا ایک سال پرانی گرافک ہے، وہ فوج نے پیچھے بیٹھ کے کی. کیانی نے بھی کی پیچھے بیٹھ کے، باجوہ نے بھی کی، اور عاصم ابھی کر رہا ہے. اور یہ آدمی عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی 3.5 سال 5.7% انہوں نے سر یہ کی ہے حکومت. پاکستان کی تباہی اور بربادی کی وجہ یہ گرافک ہے سر. اگر لوگ یہ سمجھ لیں نا کہ پاکستان کی تباہی ان 3 انسٹیٹیوشن نے کی ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ دار اس کا فوج ہے، اس لیے کہ فوج لے کے آئی بھٹو کو، زرداری کو، نواز شریف کو. یہ ہم بھول نہیں چاہیے. یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ فلانا. سر یہ جو میں نیچے لائن لگاتا ہوں نا کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ پاکستان کے آرمی چیف کی بے پناہ طاقت، بے لگام طاقت، اور افواج پاکستان کا پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا، یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی وجہ ہے. تمام ادارے کرپٹ ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. یہ ہمیں سر بھولنا نہیں چاہیے. بار بار ہدف رکھیں. اب تو خیر کلیئرلی ایک ٹارگٹ مل گیا عاصم منیر اور آرمی چیف کا عہدہ. پورے ملک کو پتہ چل گیا ہے کہ فساد کی، جنگ کی، تباہی کی، بربادی کی جڑ ہے. سر آگے چلتے ہیں. ایک اور انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے ہمارے یہ عاصم منیر نے. انہوں نے کیا کیا ہے سر؟ انہوں نے نا یہ جو پارٹی توڑنے کے چکروں میں بہت لگے ہیں نا. پہلے تو سر ان بیچاری ہماری جو خواتین ہیں جو اتنی، یہ تھوڑی سی پرانی گرافک ہے سر. سر یہ ابھی تک قید میں ہیں. اب تو 160 70 دن ہو گئے ہیں. یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، سنم جاوید، خدیجہ شاہ، اپنی یہ طیبہ راجہ، اور بہت بیچاری ہماری خواتین ہیں ابھی تک. مانو کہتے ہیں سنم جاوید کو کہتے ہیں کہ تم بس نواز شریف کو فون کر دو وہ تمہیں معاف کر دے گا. اور سر دوسری جگہ یہ ان کی پارٹی کی، کیا ان کو میں کہوں سر، اللہ معاف کرے، اندلیب عباس، یہ سعدیہ سہیل اور سمیرہ احمد، یہ جا کے عمران خان کو چھوڑ کے جہانگیر ترین کو جا کے مل پڑی. یہ ہے سر 2 کیٹیگریز آف خواتین. سر دیکھیے سب سے پہلے تو جو خواتین ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں، ثابت قدم رہی ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور ان نامصائب حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامت دے اور ان کے اگزامپل کو مردوں کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوں. مردوں کو غیرت ہونی چاہیے، غیرت پکڑنی چاہیے اس بات سے کہ یہ خواتین ڈٹی ہوئی ہیں، یہ خواتین قربانیاں دے رہی ہیں، تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ اٹھ کر آؤ. مطلب کہ یوں تو اتنے یہ بنتے ہو کہ جناب تم بہت بڑے شیر ہو، دلیر ہو، یہ ہے وہ ہے، اور جب قربانی دینے کی باری آتی ہے تو خواتین کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ان لوگوں کو کچھ غیرت پکڑنی چاہیے. اور جو پریشر میں آ کر چھوڑ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. اس کی مثال ایکچولی میں آپ سے عرض کر دوں، اس کی مثال بالکل ویسی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب
ग़ज़वाए तबूक के लिए तैयारी की जा रही थी, तो आपने उस और उसके रोमन आर्मी के खिलाफ 1 लाख फ़ौज थी, गर्मी का मौसम था, सख्त शिद्दत की गर्मी थी। तो आपने सब जो मदीने के लोग थे, सबको इकट्ठा किया कि जी हमने उनके खिलाफ कैंपेन में जाना है। तो ये जो मुनाफ़िकीन थे, वो आकर तरह-तरह के हीले बहाने पेश कर रहे थे कि जी हमारी तो फसलें तबाह हो जाएँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप उनको कहते जाइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाइए, जाइए। तो जब वो निकलने लगे मुसलमान, 30,000 की फ़ौज थी, 1 लाख रोमन आर्मी के खिलाफ। तो रास्ते में कुछ सहाबाए कराम ने शिकायत की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी आपने इतने सारे जो जो लोग आए थे, जो बहाने कर रहे थे, आपने उनको छोड़ दिया। तो आपने फरमाया कि देखिए, ये मुनाफ़िकीन हैं। ये अगर हमारे साथ होते भी तो हमें नुकसान होता इनसे, हमें फ़ायदा कोई नहीं होना था। तो बेहतर है कि अल्लाह ताला ने उनको खुद ही एक्सपोज़ कर दिया, वो हमसे अलग हो गए। इस किस्म के मुनाफ़िकीन बहुत सारे पीटीआई में भी मौजूद हैं और हमें पता चल गया है कि कौन ये तरीन पार्टी और फलानी पार्टी और ज़लील तरीन पार्टी और ये सब जो छिछोरे किस्म के लोग हैं, जो सारी पार्टियाँ बदलते रहे हैं इधर-उधर से भागकर, उनको अपने ज़ाती मफ़ाद की फ़िक्र है, उनको किसी कोई उसूली तो सियासत उनको आती नहीं है। तो ये जो मुनाफ़िक हैं, ये अलग होते रहे, ये एक सिलसिला है, चलता रहेगा और इंशाअल्लाह इस कैंपेन में, इन नामुसाइब हालात में जो मुश्किलात पड़ रही हैं पीटीआई पर, इमरान खान पर और बाकी जो उनके साथी हैं, तो उससे सही तरीके के लोग जो हैं वो उभर कर आएँगे और मुनाफ़िकीन अलग होते रहेंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा आपसे कि इंशाअल्लाह ये तारीख दिन जो है, तारीख रात जो है, ये भी ख़त्म होने वाली है। ये दायमी नहीं होगी। जब हालात बदलेंगे, जब इंशाअल्लाह इमरान खान और पीटीआई दोबारा बरसरे इक़्तिदार में आएगी, तो यही मुनाफ़िक जो हैं, भागे-भागे आएँगे कि जी हमें तो मजबूरी थी, हम क्या करते, हमारे हम पर तो प्रेशर था, हमारे बीवी-बच्चे थे, ये है, वो है, इस किस्म के बहाने करेंगे। तो ये सर मुनाफ़िकीन का पेशा है, वो हमेशा से ही ऐसे करते रहे हैं। लेकिन ये कि एक प्रोसेस है, क्लेंजिंग प्रोसेस है, जिसमें कुछ लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी और जो मुनाफ़िक हैं, वो अलग होते चले जाएँगे। सर बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही है सर। सर इससे एक जुड़ी हुई बात है, ये सूरह अल अराफ में 34वीं आयत है, वो कल मैं पढ़ रहा था तो एकदम वो मुझे, वो जैसे कहते हैं ना, कभी-कभी आयत जो है निकल के आती है आपकी तरफ, जिसके अंदर आपको याद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कोई भी जो कम्युनिटी है, जब उसका वक़्त ख़त्म होता है, तो उसके बाद वो एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रह सकती। सही। सर क्या ये इसका कुछ मुनासबत है कि जब एक कम्युनिटी पाकिस्तान जैसी इतने गुनाहों में गिर जाती है, तो ये इस किस्म की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी बात कर रहे हैं सोसाइटीज़ की कि पर उनको तबाह कर देते हैं? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने तो इसका बार-बार ज़िक्र किया है और अल्लाह ताला ने बल्कि मुसलमानों से ही कुरान में ये फ़रमाया है कि तुम जाकर देखो, दुनिया में घूमो-फिरो, तुम्हें पता चल जाएगा जो पहले की जो कम्युनिटीज़ तबाह हुई हैं, उनके खंडहरात अभी भी मौजूद हैं। चाहे वो आप जाकर जॉर्डन में देखें, अरेबिया में देखें, मुख्तलिफ़ जगहों पर देखें, वो मौजूद हैं हर तरफ। अगर इंसान उससे कुछ सबक सीखना चाहता है, तो अल्लाह ताला की तो वार्निंग्स हर तरफ वो हैं, मौजूद हैं, कुरान में मौजूद हैं और एक्चुअल असरात मौजूद हैं, फिज़िकल, अगर कोई देखना चाहे, कोई करना चाहे। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली मुनाफ़िकत इतनी कूट-कूट कर भरी हुई है कि लोगों ने इसको एक नॉर्मल एटीट्यूड बना लिया है। वो उसमें कोई आर समझते ही नहीं है, कोई ऐब समझते ही नहीं है। ये जो रिचुअल्स में फँस गए हैं कि जी आप बस नमाज़ पढ़ें, हज पे जाएँ और उम्रे करें तो बस आपकी बख्शिश हो जाएगी। इससे किसी की बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह ताला इंसान के अमाल देखता है कि आपके अमाल कैसे हैं। अगर इसी किस्म की मुनाफ़िकत रही तो अल्लाह ताला का अज़ाब तो आना ही है और तबाही आनी ही है। तो इसलिए लोगों को इस बात पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर नहीं कहते तो फिर ठीक है, वो तो अलग मसला है। लेकिन अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम ये कहते हैं कि जी हम अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, तो फिर हमें अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी फ़रमाया है कि अगर तुम
اپنے حالات درست نہیں کرو گے، اپنے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تو وہ تمہاری جگہ کسی اور کو اٹھا کے لے آئے گا۔ یہ کوئی ہوں اللہ کے ہاں کوئی فیورٹس نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہوں جی آپ کہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں تو ہم بچ جائیں گے اور سیدھا ہی جنت میں جائیں گے، ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ سر اس کے متعلق بھی کتنی آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کوئی خاص کوئی مخصوص نہیں ہے یہودیوں کے متعلق۔ اچھا سر، یہودیوں کے متعلق ایک عام تاثر ہے، بڑی کتابیں بھی ہیں، فلمیں بھی لکھی، ہم نے دیکھی کہ انہوں نے جو ان کے ساتھ ہٹلر نے کیا، 60 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد جا کے جہاں جہاں بھی کوئی زندہ ان کو بندہ وہ گارڈ ملتا تھا جس نے ان کے اوپر تشدد کیا یا گیس چیمبر میں ڈالا یا قتل و غارت کی، وہ ڈھونڈ کے لائے، کسی کو ارجنٹینا سے، کسی کو برازیل میں، یورپ میں پکڑا، ہنگری میں پکڑا، امریکہ میں پکڑا۔ مجھے کیا یہ ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ آنے والے جب دن اچھے ہوں گے، عمران واپس آئے گا اور اس طرح کی، تو اس قسم کے لوگ جن کے ساتھ اتنا زیادتی ہوئی ہے، وہ اسی طرح عاصم کو، باجوے کو، ندیم انجم کو، فیصل نصیر کو، نواز شریف کو، محسن نقوی کو، یہ جو آئی جی کے اندر پولیس ہے، سکندر سلطان راجہ، اگر یہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کو چن چن کے ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے اور ان کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے یا ان کو کیفر کردار پہنچائیں گے۔ یہ پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے، کیونکہ دیکھیے جب تک یہ جو ظالم ڈاکو لٹیرے جو ہیں ان کو عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، ان کو سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی، تو وہ معاشرہ کسی طریقے سے بھی سنبھل نہیں سکتا۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے، اور بلکہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دن آنے والا ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس طرح کا ظلم، اس طرح کی بربریت جو ہے نا پرماننٹلی نہیں ٹالریٹ کر سکتا، اور نہ انہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دن جلد آئے، تاکہ یہ جن لوگوں نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں، جن لوگوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سر اس میں ہسٹری میں جو ہماری تاریخ میں بنو قریظہ کا واقعہ ہے، اس کی کوئی مناسبت ہے سزا کی؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ یہ جنگ جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، اس کے واقعے سے ان کا تعلق ہے کہ وہ، یعنی دیکھیں اس میں مدینہ میں تین وہ تھے، کیا کہتے ہیں، یہودی قبیلے تھے، آم، آ، بنو نذیر، بنو قینقاع اینڈ بنو قریظہ۔ اچھا، تو پہلے جو دو قبیلے تھے وہ پے در پے غداریاں کرتے رہے، اپنا عہد توڑتے رہے، تو ان کو مدینہ سے خارج کیا۔ جو بنو قریظہ ہے وہ مدینہ کے اندر رہتے تھے، اور ان کا صحیح مطلب کہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ عہد تھا کہ وہ غداری نہیں کریں گے، لیکن جنگ خندق میں انہوں نے غداری کی۔ تو پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد، جنگ کے بعد، ان کے قبیلے کا محاصرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ وحی کے ذریعے آپ سے فرمایا کہ آپ ان کو نہ چھوڑیں اور ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تو اس کے ان کا جو ذکر ہے وہ قرآن شریف میں آیا ہے، یہ اس کے اندر ہے، سورہ الاحزاب میں بھی ہے، اس کو کہتے بھی ہیں یو نو جنگ جو ہے اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ٹرائبز اکٹھی ہو کر آئی تھیں۔ تو ان کے اس کا پورے جو ان کی وہ تھا قبیلہ جہاں رہتا تھا، ان کا محاصرہ کیا گیا، اور پھر ان کو سخت سزا دی گئی، اور وہ سزا جو ہے جو لوگ اس سازش میں ملوث تھے ان کو سزا دی گئی، اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا اور باقی کو وہاں سے خارج کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، اور بنو قریظہ کا واقعہ واقعی اس پر نافذ ہوتا ہے۔ بالکل، بیکاز سر ایک یہ مثال دی تھی، اس لیے کہ اگر پہلے دو کو چھوڑ دیا تھا تو اس لیے یہ ان لوگوں نے اپنی سازشیں جاری رکھی، اور چونکہ اتنی سخت سزا دی گئی تھی اس کے بعد سازشیں ختم ہو گئی۔ تو ہمیں بھی اتنی سخت سزائیں دینی ہیں، اتنی مثالی سزائیں دینی ہیں ان جرنیلوں کو، عاصم کو، باجوہ کو، فیصل نصیر کو، ندیم انجم کو، محسن نقوی کو، زرداری کو، نواز شریف کو، فضل الرحمان کو، کہ سر صدیوں تک لوگ نہ بھولے کہ جب تم ملک کے ساتھ غداری کرتے ہو تو تمہارے ساتھ یہ ہو۔ میں ایک نقطہ ایڈ کر دوں اس میں کہ حالانکہ ان بنو قریظہ کے کچھ لوگوں کو تو مار دیا گیا تھا، کچھ کو مدینہ سے
بھگا دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ جا کر خیبر میں جا کر ٹکے۔ خیبر اس زمانے میں یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ تو پھر اگلے سال، یعنی اگلے سال نہیں بلکہ 7ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے جا کر اس کا خیبر کا حاصل محاصرہ کیا اور ان کی سرکوبی کے لیے آپ گئے، اور جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو اس کے بعد ان کے جو 2 بدترین سردار تھے ان کو تو قتل کیا گیا، لیکن باقیوں کو سبڈیو کیا، اور ان کے جو جو مال وغیرہ تھا وہ مسلمانوں کو غنیمت میں ملا۔ تو یہ کہ اس وقت تک بھی یہ لوگ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تھے، لیکن جب ان کا ایکچوئل گڑھ جو تھا جو خیبر میں، اور جس کا بہت ہی زبردست واقعہ ہے کہ ان کا جو قلعہ تھا اس کا دروازہ کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو حکم فرمایا کہ آپ کریں، اور آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ کل جو ہے میں جس کو اپنی یہ تلوار دوں گا، یہ علم دوں گا، تو وہی کرے گا۔ اور سب صحابہ کرام اس جوش و خروش میں تھے کہ شاید ان کو یہ موقع نصیب ہو، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو دیا تو امام علی نے اس کا خیبر کا جو ہے دروازہ توڑا، اور مسلمان پھر اس قلعے کے اندر گھس گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہودیوں کی خبر لی۔ تو یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ سبق سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس طریقے سے اپنے دشمنوں سے نمٹنا ہے۔ سر بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جب آپ یہ قلعے خیبر کے قلعے کی بات کر رہے تھے تو مجھے نظر آیا گیٹ نمبر 4 جی ایچ کیو کا۔ اللہ کرے آج بھی ہمارے میں اتنے کو دلیر ہوں جو کہ ان یہودیوں کا قلعہ جو کہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں جی ایچ کیو میں، اس کو توڑ کے نہ ان لوگوں کو ایسی سزائیں دیں کہ قانون کے تحت۔ میں کوئی انسائٹ نہیں کر رہا، میں لوگ پھر کہیں گے جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہوا بول دو، ایسی بات نہیں ہے۔ میں تو ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پاکستان سے غدار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمیں ہمت دے کہ ہم ان پر قابض ہوں۔ بہت شکریہ سر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں، خاص طور پہ ہماری خواتین اور عمران خان اور جتنے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے، اور بیچارے جو شہید ہو گئے عرش شریف ذل شاہ اور بیچارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے۔ بہت شکریہ سر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔